सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इसराइल का कतर पर हमला और एक बड़ा सरप्राइज़, इसलिए कि कोई शायद ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था, लेकिन उस हमले के बाद एक खलबली भी मची और हैरान कुन सूरत हाल भी हुई। जो मुस्लिम ममालिक थे, ख़ासकर जो अरब ममालिक थे, उन्होंने कतर के साथ इज़हार यकजहती भी किया और इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कतर गए। एक रोज़ा सरकारी दौरे पर वो कतर रवाना हुए। कतर जाके उन्होंने मुलाकातें की और वापसी पर उनका एक एलामिया भी जारी किया गया जिसको कुली खिलाफ वर्जी करार दिया गया और इज़राइल की जो उसने कतर पर हमला किया। लेकिन असल बात यह है कि कतर पर हमले के असल मकासद या पसे पर्दा मकासद क्या थे। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। अब एक सवाल और भी ये सामने आ रहा है कि जी अगला हदफ क्या होगा। अगर बात अरब ममालिक तक आ गई है तो अगला हदफ मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है। क्या वो सऊदी अरब हो सकता है, क्या वो मिस्र हो सकता है। उसके अलावा जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं कि क्या इस पर अरब ममालिक का कोई इत्तेहाद बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें आज हमने ये भी देखा कि जब कौमी सलामती का एक इजलास हुआ यूनाइटेड नेशन का, उस पर इज़राइल की जानिब से जो इज़राइल और पाकिस्तान के जो मंदूबीन वहाँ पर मौजूद थे उनके दरमियान भी बहस हुई और आर्ग्यूमेंट हुआ और इज़राइल ने उस आर्ग्यूमेंट को वेट देने के लिए OBL वाक़े को, OBL किलिंग को भी एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पर पेश किया कि जब वहाँ पर वो सही था तो यहाँ पर ये कैसे गलत है। बहरहाल इन चीज़ों पर ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सरदार मसूद खान साहब ने, फॉर्मर एम्बेसडर से, फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर। उनको हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरदार मसूद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। सरदार मसूद खान साहब, बहुत सारे सवालात हैं कतर पर हमले को लेकर, लेकिन ज़रा इस बात से मैं शुरू करती हूँ कि ख़बर ये भी आई इस हमले के बाद, जिसका अभी मैंने इंट्रो में शायद जिक्र भी नहीं किया, कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर नाराज़गी का इजहार किया। ऑल्दो कि आपको पता है इजराइल की सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ऑन बोर्ड होता है अमेरिका और सारा कुछ हमारे सामने है, इनका जो लाइज ऑन है। नाराज़गी का इजहार किया, टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बेखबर रखा गया और हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुए। डू यू बिलीव ऑन दिस? देखिए, बात यह है कि इस मरतबा जो है सदर ट्रंप ने पब्लिकली नागवारी का इजहार किया है, यानी मजम्मत नहीं की, लेकिन जो भी इसराइल का कदम था उसके ऊपर नाराज़गी का इजहार किया है। तो एक तो ये है। दूसरा, जो सलामती काउंसिल ने एक बयान अडॉप्ट किया है उसमें इस मरतबा अमेरिका भी शामिल हुआ। आम तौर पर इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं उनको अमेरिका अब तक वीटो करता चला आया है इसराइल की वजह से। तो ये दो चीज़ें तो हुई, लेकिन ये कह देना कि उन्होंने बिल्कुल अमेरिका को बेखबर रखा, ये बात दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस भी बहुत तेज़ है और वो इसराइल के बारे में हमेशा बाखबर रहती है। और दूसरे जो वहाँ से इत्तलात आ रही हैं, गैर मुसद्दक़ा हैं लेकिन इत्तलात ये आ रही हैं कि डीप स्टेट जो उनकी इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये मालूम था। और दूसरी ये भी कहा जा रहा है कि महीनों से तैयारी हो रही थी इस हमले की और उनको बिल्कुल पता था कि यानी मतलब जो इसराइली हैं, इसराइली बमबार और उसके बाद इसराइली हुकूमत, वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ये पता था कि ये दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो कतर के वज़ीर आज़म, उन्होंने सदर ट्रंप की एक तजवीज़, जो अमन की तजवीज़ थी, जंगबंदी की तजवीज़ थी या देरपा जंगबंदी की तजवीज़ थी, वो इन नेगोशिएटर्स बिलखुसूस खलील अल-अहिया को दी थी और वो अपने रफ़ीकान कार के ज़रिए उसके ऊपर गौर गौस कर रहे थे। तो इसलिए ये है कि यानी ये कह देना कि जी अमेरिका को बिल्कुल बेखबर रखा, ये दुरुस्त नहीं होगा। अगरचे अमेरिका का सरकारी मौक़िफ़ यही आ रहा है और इस पे जो है हमें इसलिए हैरत है कि अमेरिका की खुद जो है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि उसकी अपने इंटेलिजेंस राय जो है बहुत मजबूत हैं। दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसीज में CIA शामिल है।
بالکل ٹھیک ہے. اب ایسے میں جب یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یو اے بھی پہنچا, پاکستان بھی پہنچا اور دیگر عرب ممالک نے بھی یہ ساری یکجہتی کیا, آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ قطر اس کا کوئی جواب دے گا یا خاموشی سے اس کو ڈائجسٹ کر لے گا؟ کہا تو یہی جا رہا ہے کہ آپ جواب دیں, اگر آپ نے جواب نہیں دیا تو پھر اس کو شے ملنے والا چیزیں ہو جائیں گی. وہ جواب اگر دینا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا, اور کیا عرب ممالک کا کوئی پراپر اسرائیل مخالف کوئی اتحاد بن سکتا ہے؟ دیکھیے اتحاد تو ہے, ایک اسلامی تعاون تنظیم ہے, ایک عرب لیگ ہے, اور خلیجی ریاستیں جی خلیجی ریاستوں کی اپنی ایک تنظیم ہے جسے GCC کہتے ہیں, گلف کنٹریز کوآپریشن کونسل جو ہے گلف کا. تو یہ سارے کے سارے میکینزمز تو وہاں موجود ہیں, تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی کوئی کمی نہیں ہے. وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے متحد ہیں, سعودی عرب ہے, امارات ہیں اور قطر ہے. اس کے علاوہ پاکستان نے اظہار یکجہتی کیا, جاپان سے مذمت کی گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ساری دنیا قطر کے ساتھ کھڑی ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ اسرائیل بین الاقوامی قانون سے بالاتر ہے, اور خاص طور سے مغربی ممالک اس کی کسی قسم کی جواب دہی اسٹیبلش نہیں کر رہے ہیں. وہ امریکہ ہو یا اس کے جو دوسرے حلیف ہیں, انہوں نے تھوڑی سی بغاوت کی ہے. مغربی یورپ میں بہت سے اہم ممالک جیسے کہ فرانس, یونائیٹڈ کنگڈم, بیلجیم اور دوسرے ممالک جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزاد فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں گے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ قطر کوئی جوابی کارروائی کرے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ جو قطر کے وزیر اعظم سلامتی کونسل میں گئے ہیں, تو ایک اعتبار سے جو یہ بیان جاری ہوا ہے, مشترکہ بیان جو جاری ہوا, اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ قطر امریکہ کا حلیف ہے, اس لیے امریکہ نے اپنے ایک حلیف کے اوپر حملے کے سلسلے میں ویٹو استعمال نہیں کیا. تو اس کی وجہ سے ان کی تسلی تشفی ہو چکی ہے. کل جو ہے ایک پورٹل نے یہ خبر جو ہے چلائی تھی کہ کسی طریقے سے اس حملے کے بعد امریکہ اور قطر کے تعلقات خراب ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قطر میں امریکہ کا مشرق وسطیٰ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ ہے. وہاں 15,000 کے قریب لوگ 15,000 کے قریب جو ہے آرمڈ پرسنل ہوں گے, اور ان کے بہت ہی مطلب ایڈوانس طیارے اور سرویلنس میکینزمز وہاں موجود ہیں. تو اس لیے اس میں فوری طور پر قطر کی طرف سے یہ تردید کی گئی کہ قطر کا امریکہ اور قطر کے درمیان کسی قسم کے کوئی تفاوت, کسی قسم کی دوری, کسی قسم کا خلیج پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی, اور یہ خبر غلط ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ممالک, یہ اسلامی تعاون تنظیم یا عرب لیگ ملیں گے تو یہ مذمت تو شدید کریں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی دفاعی یا عسکری جواب نہیں جائے گا. لیکن یہ لوگ ایک قسم کی یہ وارننگ شاٹ ہے, نہ صرف قطر کے لیے بلکہ دوسرے جو ممالک ہیں کہ کیا اگلا ملک جو ہے, جیسے کہ آپ نے کہا کیا سعودی عرب ہوگا, امارات ہوں گے, اور اس میں ایک مبہم سی اور واضح بھی ایک قسم کہہ سکتے ہیں دھمکی نتنیاہو نے دی ہے. وہ یہ کہا ہے کہ جس ملک میں حماس کے لوگ موجود ہیں وہاں وہ حملہ کریں گے. اب یہ جو ہے ہمیں تو نہیں پتہ کہ حماس کے لوگ کہاں موجود ہیں, ان کہاں پناہ لی ہوئی ہے, اور خاص طور سے وہ ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو اکتوبر 7, 2023 کے حملے میں ملوث تھے یا جو اس کے منصوبہ ساز تھے. تو اس لیے یہ ہے کہ مختصر جواب یہ ہے کہ شدید رد عمل ہوگا, بڑی گہری سوچ بچار ہوگی, اور اپنی دفاعی فصیل کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ جو امریکہ کا سیکیورٹی کور تھا, یعنی ایک مفروضہ تھا, فرض کر لیا گیا تھا کہ چونکہ امریکہ کے اور خلیجی ریاستوں کے اتنے گہرے تعلقات ہیں, اسرائیل کبھی بھی ان ممالک کے اوپر حملہ نہیں کرے گا, اور وہ بھی ایک ایسے ملک کے اوپر حملہ یا اس کی سرزمین پہ حملہ جو امریکہ اور ایک اعتبار سے یعنی بالواسطہ طور پر اسرائیل کے بحاف کے اوپر امن کے لیے, جنگ بندی کے لیے سہولت کاری کا کردار ادا کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائے گا, کیونکہ نتنیاہو نے جب اس پر بات کی تو ایک ویڈیو بیان ان کا جاری ہوا, اور انہوں نے اس واقعے کو جو OBL کا جو آپریشن تھا پاکستان کا, اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہے. کیا ایسی کوئی ریلیٹ ہوتا ہے
کوئی بنتی ہے اس میں مماثلت کہ چونکہ وہاں پہ وہ ان کی موجودگی تھی تو آپریشن کیا تھا کہ وہ ٹھیک تھا تو یہ بھی ٹھیک تھا کہ حماس کے لوگ میرا خیال ہے کہ اس کا بہت مؤثر جواب ہمارے مستقل مندوب جی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بہت ہی مؤثر اور مضبوط جواب جو ہے ہمارے مستقل مندوب نے اقوام متحدہ میں دے دیا ہے، جو اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں انہوں نے دیا ہے، کیونکہ یہ ایک عذر لنگ ہے اور انہوں نے اپنا جرم چھپانے کے لیے یہ ایک جواز ڈھونڈا ہے۔ ان دونوں سچویشنز کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں پتہ تھا، انہوں نے خلیل الحیہ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ وہ اس حملے میں ابھی تک تو یہ اطلاعات آ رہے ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں، کیونکہ وہ نماز پڑھنے کے لیے چل گئے تھے دوسرے کمرے میں، اور فون جو ہے جس کمرے کو انہوں نے نشانہ بنایا بمباروں نے، اس میں رکھ گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ بچ گئے ہیں ذاتی طور پر، اگرچہ ان کا خلیل الحیہ کا بیٹا مارا گیا۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ یہ جو حماس کا نمائندہ ہے یہ امن مذاکرات کے، امریکہ کے کہنے کے لیے امن مذاکرات کے لیے وہاں آیا ہوا ہے۔ اب جو ہے اسامہ بن لادن جن کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اور جن کو امریکہ نے ٹیک آؤٹ کیا تھا جس آپریشن کے ذریعے، تو وہ امن مذاکرات کے لیے تو وہاں نہیں بیٹھا ہوا تھا نا، اور اس کو بالکل اسرائیل کو تو علم تھا۔ تو ایک تو یہ جو کمپیریزن ہے یہی فالس ہے، دوسرا یہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے مستقل مندوب نے بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کو جو ہے کیا دہشت گرد کہہ رہا ہے، کیونکہ امریکہ اس کا حلیف ہے، تو اسرائیل نے تو دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے خود۔ لیکن وہ تو نہیں مان رہا کہ اس نے دہشت گردی کی ہے، وہ مانے نہ مانے، قطری وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اچھا مجھے ایک چیز اور بتائے گا کہ کیونکہ یہ چیزیں بھی چل رہی تھی کہ ہمارے جو وزیر اعظم وہاں پر گئے اظہار یکجہتی کے لیے گئے، لیکن ان کے پاس شاید کوئی آفر بھی تھی، کیا یہ درست ہے یا مستقبل میں ایسی کوئی آفر دی جائے گی کہ ہم جو ہے وہ قطر کا ڈیفینس سنبھالتے ہیں اور ہمارے جو اقتصادی یا معاشی معاملات ہیں وہ قطر سنبھال لے؟ دیکھیے ہمارے معاشی تعلقات پہلے سے ہیں، جو اس وقت پاکستان میں LNG ہے اس کا سب سے بڑا سپلائر قطر ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ہے گیس بھی بہت ایکسیس تعداد میں پائی جاتی ہے، اور ہم بھی جو ہے خودنی اشیاء ان کو بھیجتے ہیں۔ ہمارا جو اس وقت ٹریڈ کا حجم ہے وہ تقریباً 4 بلین کے قریب ہے، ہمارے پہلے ہی اچھے تعلقات ہیں۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہے قطر کی دفاع کے سلسلے میں تو یہ بہت ہی خفیہ بات ہوگی، اور اس کے بارے میں جو ہے اگر قیاس آرائی کی جا رہی ہے تو صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جن کو کوئی بھنک پڑی ہو، ورنہ عام طور پہ اس قسم کی چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قطر جو ہے وہ آپ کی معیشت کیوں سنبھالے گا؟ 25 کروڑ کا ملک ہے، وسائل سے مالا مال ہیں، اور انسانی وسائل بھی کوئی کم نہیں ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ تجارت بڑھائی جا سکتی ہے، وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان اس قابل ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، لاسٹ میں مجھے صرف بتائے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور جو قطر کے پرائم منسٹر ان کی ملاقات بھی شاید ایکسپیکٹڈ ہے اگلے کچھ وقت میں، تو کیا کہیں نہ کہیں یہ شیورٹی کیا ٹرمپ صاحب کی جانب سے دی جا سکتی ہے کہ فردر کوئی اٹیک ایسا عرب ممالک پر نہیں ہوگا، یا پھر جس طرح سے ان لوگوں نے اسرائیل نے کہا ہے کہ جہاں جہاں حماس موجود ہوں گے وہاں کریں گے؟ اب ظاہر ہے وہ تو نہیں بتا رہے، وہ کہیں بھی ان کی موجودگی کو بہانہ بنا کے وہ اٹیک کر سکتے ہیں اپنے جنگی جنون کے کو سامنے رکھتے ہوئے، تو کیا اس قسم کی کوئی شیورٹی کس طرح سے لی جا سکتی ہے ان سے یا ڈونلڈ ٹرمپ سے؟ دیکھیے آپ نے شروع میں جو تعارفی جملے کہے تھے اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ابھی جو ہے چیزیں انفولڈ ہو رہی ہیں اور ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ اصل مقاصد کیا تھے۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو جواز اسرائیل نے دیا، لیکن اصل مقاصد یہ تھے کہ وزیر اعظم نتنیاہو ہر قسم کی جنگ بندی کو یا جو مستقل امن کی یا فلسطینی ریاست کے قیام کی، اس کے ہر قسم کی تجویز کو مسترد کرنا چاہتے ہیں، سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی مقصد تھا۔ اچھا اب یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے خلیجی ریاستیں اور امریکہ بہت قریبی حلیف ہیں، اور انہوں نے امریکہ میں ٹریلینز آف ڈالرز کی سرمایہ کاری کا وعدہ کیا جب صدر ٹرمپ یہاں خطے میں آئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ انہوں نے
ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ویپن سسٹمز خریدے ہوئے ہیں، لیکن وہ ان کو نہ اسرائیل کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں، نہ اپنے دفاع کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بھی اس کا جواز تھا یا جو بھی ریشنال تھا اس کو وہ ان کو نہیں استعمال کر سکتے۔ لہٰذا ان کی طرف سے امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھے گا، سفارتی دباؤ، گفتگو ہوگی واشنگٹن میں، اور ہو چکی ہوگی اب تک، میرا خیال ہوئی بھی ہیں، کچھ کانورسیشنز ہوئی ہیں کہ آپ اسرائیل کو باز رکھیں، کیونکہ جو ہے اسرائیل، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، جو اسرائیل ہے وہ امریکہ کے لیے اہم ہے، لیکن خلیجی ریاستیں بھی اسٹریٹجک کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑے ستون کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا امریکہ خود یعنی ہوش و حواس میں بقائم ہوش و حواس وہ ان کو سبوتاژ نہیں کر سکتا اور ان کو تہس نہس کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سردار مسعود خان صاحب۔ اور کہہ رہے تھے ایکچولی جو ہم جاننا چاہ رہے تھے بہت ساری باتوں کے جوابات جو انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ دیے، خاص کر پس پردہ مقاصد کیا تھے کہ وہ اپنی جنگی جنون میں اتنا آگے جا چکا ہے اسرائیل کی ہر وہ کوشش جو امن کے لیے ہو، جو جنگ کی روک تھام کے لیے ہو، وہ اس کو سیبوٹاج کرنا چاہتا ہے، یہی اس کا اصل مقصد ہے۔ لیکن وہ روکنا کس طرح سے ہے، کیونکہ ایک تو اس نے اپنا آرگیومنٹ جو کہ انتہائی بوگز آرگیومنٹ ابھی قرار دیا جا رہا ہے، جو او وی ایل سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پلس وہ یہ کہنا کہ جہاں جہاں حماس کی موجودگی ہوگی وہ وہاں ان ممالک کو نشانہ بنائے گا، تو اس جنگی جنون کو کون روکے گا اور کیسے روکے گا؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس پہ کوئی کام کر سکیں گے؟ یہ ملاقات کی جو ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو اس پر چیزیں پتہ چلیں گی۔ بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو جو فلڈس کی سچویشن ہے وہ انتہائی گمبھیر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن بات جانفشانی سے کام بھی کر رہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ یہ نقصان ہے اور اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی ہے کہ شاید ہمیں پتہ نہیں کتنی دہائیاں درکار ہوں گی اس کو نمٹنے کے لیے اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، ذرا اس پہ حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اصل صورتحال ہے کیا۔ جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اس کا سیلاب کیا تباہیاں پھیلا رہا ہے، جو کہتے ہیں کہ جو 88 والا سیلاب تھا اس سے بھی کہیں زیادہ تباہی ہوئی ہے۔ جو فگرز ہمارے سامنے اس پی ڈی اے میں کیا آئے ہیں پنجاب کے، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 97 شہری جو ہیں وہ ابھی اس میں جاں بحق ہوئے ہیں، اور یہ ابھی وہ فگر ہے، بہت سارے ابھی لاپتہ بھی ہیں جن کا ابھی تک کچھ نہیں پتہ۔ سیلاب میں تقریباً 4500 سے زائد جو دیہات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب کے باعث 672 دریائے ستلج میں متاثر ہوئے ہیں، چناب میں 2334 دیہات متاثر ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے راوی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 1482 جو موزہ جات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ اب تک 44,98,000 لوگ، آپ امیجن کریں کہ اتنی بڑی آبادی، 44,98,000 لوگ اب تک اس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلاب میں پھنسے 24,51,000 لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو سیلاب ہے یہ قدرتی آفت ہے، میں اور آپ اس کو نہیں روک سکتے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگنورنس ہوئیں، جن کی جو ہماری غفلت کہہ لیجئے، کوتاہی کہہ لیجئے، نااہلی کہہ لیجئے، جس کی وجہ سے یہ تباہی نے اس حد تک طول پکڑا۔ HRCP کی کچھ فائنڈنگز ہمارے سامنے آئی ہیں، کچھ ریکمنڈیشن بھی آئی ہیں کہ سیلاب کی تباہکاریاں پہ انہوں نے گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور نظام کی ناکامی کو یہاں پر بے نقاب کیا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ان کا کہنا تھا HRCP کے مطابق آفات اب محض قدرتی نہیں رہیں بلکہ انسانی ساختہ ہیں جو کمزور منصوبہ بندی، زمینوں پر قبضہ، جنگلات کی کٹائی، بدعنوانیوں اور ماحولیاتی بے عملی سے پیدا ہوئیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں مزید ریسکیو ٹیمیں متحرک کی جائیں اور مزید امدادی کیمپس قائم کیے جائیں جن میں خوراک، پناہ گاہ، صاف پینے کے پانی اور طبی امداد تک مساوی رسائی ہو۔ حکومت بے گھر افراد کو طویل مدتی آباد کاری کے منصوبوں کی رہائش تک رسائی اور روزگار میں مدد کے ذریعے تسلیم اور بحال کرے، اور اگر ایسا کرنے میں ناکامی ہوئی تو غربت اور بدامنی بڑھے گی۔ درمیانی مدت میں اس کے نتائج تباہ کن ہوں گے، جن میں غذائی مہنگائی، شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی اور پہلے ہی بوجھ تلے دبے شہری انفراسٹرکچر کا انہدام شامل ہوگا۔ زرخیز زمین کے پانی میں ڈوبنے اور فصلوں کی تباہی کے باعث خوراک کی رسد متاثر ہوگی، جس سے ایک اور معاشی و انسانی بحران
پیدا ہوگا. یہ وہ فائنڈنگس تھی جو HRCP کے متعلق نے دی تھی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت پنجنت سے پانی کا ایک ریلا گزر رہا ہے جو ابھی سندھ میں انٹر ہوگا. سندھ میں انٹر جو ہے وہ کافی لیٹ ہو گیا ہے, لیکن شجاع آباد اور اس کے ساتھ ساتھ علی پور, شجاع آباد بھی ابھی پہنچ رہا ہے اس نے یہ ریلا. انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے. کس قسم پرسی پہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے, نہ صرف اپنے لیے پریشان ہے بلکہ اپنے جانوروں کے لیے بھی پریشان ہے, جو اپنے مال مویشی کے لیے پریشان ہے. بول نیوز کہ ملتان کے بیورو چیف جاوید اقبال عنبر نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ذرا صورتحال کی مزید وضاحت لیتے ہیں. مجھے یہ بتائے گا جاوید اقبال عنبر, یہ جو ہے جلال پور پیر والا جو ہے, یہاں پر کتنے لوگوں کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو علی پور ہے, کتنے لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کیا ہے اب تک, اور کتنے کیمپس لگے ہوئے ہیں وہاں پر؟ جی بالکل. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ضلع ملتان اس وقت جو ہے دریا چناب میں شدید سیلابی صورتحال کی وجہ سے 15 روز سے سیلابی صورتحال کا سامنا ہے. ملتان سمیت یہاں سے جو ملتان سے جو سیلابی ایریا جو ہے شروع ہوتا ہے وہ جھوک وینس سے شروع ہوتا ہے. جھوک وینس سے یہ ہیڈ محمد والا, شیر شاہ, اس کے بعد جلال پور پیر والا تک یہ چلا جاتا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ جلال پور کی اگر میں بات کروں تو جلال پور پیر والا جو ہے بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جلال پور پیر والا کو دریائے چناب کے علاوہ دریائے ستلج نے بھی ہٹ کیا, جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ جو تباہی دے رہی ہے. وہاں اس وقت سے ذات جو ہے جلال پور پیر والا میں صرف ہو چکی ہیں. 3 کشتیاں الٹنے کے واقعات وہاں پر ہو چکے ہیں, اور وہاں صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی کئی ایسے افراد ہیں جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ریسکیو 1122 کی ٹیمیں وہاں پر موجود ہیں, پرائیویٹ کشتیاں موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج اور نیوی کی مدد بھی حاصل کی ہے. لوگوں کو تاحال جو ہے ریسکیو کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اسی طرح اب تازہ ترین صورتحال جو ہے وہ شجاع آباد تحصیل میں پیش آنے والی ہے کہ شجاع آباد کے قریب ایک دھندو کا علاقہ ہے, وہاں پر شگاف ہوا ہے, اور شگاف کی وجہ سے جو پانی ہے وہ شہر کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگا ہے. اس وقت رکن ہٹی کا جو علاقہ ہے وہاں سے تقریباً جو شجاع آباد کا شہر ہے وہ 1 سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے, اور وہاں پانی جو ہے اس وقت شہر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں جو شہر کے ارد گرد جو ہے حفاظتی بند بنا کر شہر کو بچانے کی کوشش کی جائے, لیکن تاحال جو ہے صورتحال جو ہے وہ گمبھیر نظر آ رہی ہے, کیونکہ جو شگاف ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا ہے. اس وقت جو ہے وہ شگاف 150 فٹ سے زائد ہو چکا ہے. اور یہاں صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ علی پور کا بھی علاقہ جو ہے وہ ہیڈ پنجن کے قریب واقع ہے. ہیڈ پنجن مجھے یہ بھی ساتھ کے ساتھ بتائے گا کہ جو واقعات جو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو وہاں پر ریسکیو کر رہے ہیں, جو پرائیویٹ ہیں کم از کم, وہ کہیں ہزاروں میں اور کہیں لاکھوں میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں, پیسے لے لے کے ریسکیو کر رہے ہیں, یہ شکایت سامنے آئی ہے؟ جی بالکل. وہاں جو جلال پور پیر والا کا علاقہ ہے اور دیگر بھی مرکزیات میں یہ شکایت سامنے آئی ہے کہ پرائیویٹ جو کشتی کے مالکان ہیں وہ لوگوں سے بہت مہنگے داموں جو ہے پیسے وصول کر رہے ہیں. کوئی 40,000 وصول کر رہے ہیں, تو ہمیں یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں 1-1 لاکھ روپیہ تک لوگوں سے وصول کر کے ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. لیکن گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے وہاں کا وزٹ کیا ہے اور سختی سے ہدایت کی ہے کہ جو پرائیویٹ کشتی والے ہیں ان کو روکا جائے, اور ضلعی کو ہدایت کی ہے. اچھا مجھے مختصراً یہ بتائے گا آخر میں نہ ہو, اور اس حوالے سے مریم نواز صاحبہ کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی سامنے آیا تھا کہ جی بالکل آیا تھا. جاوید اقبال مجھے مختصراً اب یہ بتائے گا کہ لوگوں کو خوراک میسر ہے, ان کو 2 وقت کا 3 وقت کا نہ صحیح 2 وقت کا بھی کم از کم کھانا مل رہا ہے, ان کے مویشیوں کو چارہ مل رہا ہے؟ جی بالکل. میں یہاں آپ کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ضلع ملتان میں, خاص طور ملتان کی میں آپ کو بتاؤں کہ سکندری نہر ہے, وہاں پر لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. موزہ ساجدی وین سے لنگڑیال ہمروٹ کے علاقے ایسے ہیں جہاں کے لوگ جو ہے ابھی تک خیموں سے محروم ہیں, ان کو خیموں, خوراک اور پانی کی ضرورت ہے. اسی طرح آج ہم نے شجاع آباد کا وزٹ کیا ہے, جلال پور کی طرف بھی یہی صورتحال ہے کہ لوگوں کو اس وقت خیموں, خوراک اور پانی کی شدید ضرورت ہے. رکن ہٹی, موزہ دھندو والا کی طرف جو حفاظتی بند ہے وہاں بہت شکریہ جاوید اقبال آپ کا. ان کا سامان وہاں پر موجود ہے. ہمیں ایگزیکٹلی حال سے آگاہ کرنے کا, اور اس سے جو شدید کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ عوام کا وہ ری ایکشن سامنے نہیں آ رہا. اب وہ فوری طور پر جو ایک ری ایکشن عوام کا آنا چاہیے, ایک ڈونیشنز کی
مد میں، چیریٹی کی مد میں آپ کیش نہ دیں لیکن آپ ضرورت کا سامان دے سکتے ہیں، خشک راشن دے سکتے ہیں، بہت ساری دوائیاں دے سکتے ہیں، پہننے کے کپڑے دے سکتے ہیں، اوڑھنے کی چادریں، کمبل یہ ان کو فوری طور پہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، پینے کا صاف پانی ان کو میسر نہیں ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اس وقت کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتہ اس کی کیا وجوہات ہے، لیکن بہرحال یہ سب صورتحال ہے۔ ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سید وقاص جعفری نے، جو کہ سیکریٹری جنرل ہے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان سے، ان پہ سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سید وقاص جعفری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سید وقاص جعفری صاحب، آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ فیلڈ پر کام بھی کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائے گا کہ کہیں سے رپورٹ آتی ہے سب اچھا ہے، کہیں سے رپورٹ آتی ہے کچھ بھی اچھا نہیں ہے، آپ ہمیں ذرا بتائیں، پکچر کلیئر کریں، کیا واقعی سب اچھا ہے اور اگر نہیں تو کتنا اچھا ہے؟ نہیں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی سفید اور سیاہ کے اندر کچھ چیزیں گرے بھی ہوتی ہیں، اور ظاہر بات ہے جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں چاہے وہ یعنی حکومتی ادارے کر رہے ہوں، مقامی آبادی کر رہی ہو، اور چاہے ہماری ادارے تنظیمات کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے جو ہے کہ اس وقت کوئی شک تو نہیں ہے کہ صورتحال خاصی جو ہے وہ مشکل ہے، خاص طور پر جنوبی پنجاب کے اندر۔ میں کل ہی وہاں سے واپس آیا ہوں، میں مظفر گڑھ اور خود ملتان موجود تھا، ان دونوں جگہوں پر، لیکن اس وقت جو ہے کہ زیادہ زور چونکہ ہمارے تحصیل جلال پور پیروالا کے اندر موجود ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں تھوڑی سی ہمارے اداروں کی طرف سے جو ہے پر وقت وہ نہیں ہوئے، شاید ہم جیسے جیسے لاہور سے دور ہوتے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے مسئلہ ہے، کچھ یعنی جیسے میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے فوراً، اور اپنا آپ کو پتہ ہے کہ یعنی ادارے اور محکمے بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہم مراکز سے دور نکلیں تو یہ مسئلہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اب تک آپ کی اطلاعات کے مطابق کیا لوگوں کو ریسکیو کرنے میں کتنے % لوگوں کو ریسکیو کر لیا ہے، اور اگر ان کو ریسکیو کر لیا ہے تو کیا آپ نے تو اپنے ڈیفینیٹلی کیمپس الخدمت نے بھی لگائے ہوں گے، لیکن کیا تمام چاہے وہ مختلف تنظیموں کے ہوں چاہے وہ حکومتی ہوں، کیا تمام ریسکیو کیے گئے لوگ جو ہیں ان کیمپس میں رہ رہے ہیں؟ اتنے سفیشینٹ ہیں کیمپس؟ اس وقت یہ جلال پور پیروالا اور باقی جو جہاں سے یہ سیلاب گزرا ہے لاہور اور اس کے یعنی باقی علاقوں سے وائس ورثہ صورتحال ہے، یہاں زیادہ لوگ ریسکیو ہو گئے تھے اور کچھ لوگ جو ہے کہ بائی چائس رہ گئے تھے یا ایکسیس نہیں ہو سکی تھی، لیکن جبکہ اس علاقے میں یہ جنوبی پنجاب اور بالخصوص جلال پور پیروالا کے اندر زیادہ لوگ جو ہے کہ اس میں سیلابی ریلے میں یا جو جہاں پانی آ چکے ہیں وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کم لوگ نکالے جا چکے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ زیادہ بڑا ایریا جو ہے کہ زیر آب آیا ہے، ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ زیادہ پھیلاؤ ہے یہاں پانی کا۔ اگر آپ نے خود بھی فوٹیجز بھی دیکھے ہوں، یقیناً آپ کے نمائندے وہاں موجود ہیں، تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بہرحال جو ہے کہ مشکل ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے زیادہ ڈپلائمنٹ کر رہے ہیں میں نے پرسوں ہی جو ہے کہ ہم نے KPK سے اپنی کچھ کشتیاں ٹرانسفر کی ہیں، ظاہر ہے وہاں صورتحال بہتر ہے، تو ہم نے اسی وجہ سے جیسے ہمیں چونکہ جہاں رپورٹ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے، تو اس وقت صورتحال تو یہی ہے کہ بڑی وجہ بنیادی طور پر تو یہ ریسکیو والی ہے، اور اس وقت مل جل کر جو ہے کہ میرا خیال اب سب لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جتنا بچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ سورج ڈوبنے کے بعد یا اندھیرے میں آپریشن نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ جو کچھ واقعات ہوئے ہیں یہ اس صورت میں ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھی یا کچھ مدد کرنے والے بھی جب رات کے اندھیرے میں جب اس طرح لے کر آتے ہیں تو ان کو اندازہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے کشتیاں ڈوبنے کے واقعات ہوئے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے ابھی بے شک کم تعداد میں کیا ہوگا، زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا جانا چاہیے تھا، کیونکہ آگے سے سیلاب آ رہا تھا تو پتہ تو تھا کہ یہاں پہ سیلاب آئے گا، وہ الگ بات ہے کہ زیادہ پھیلا یا زیادہ تباہی اس نے مچائی ہوگی، بٹ سیلاب ایک دم سے نہیں آیا، سیلاب آ رہا تھا اور پتہ چل رہا تھا کہ آگے یہ سیلاب آئے گا۔ لیکن اب تک جتنوں کو بھی ریسکیو کر لیا ہے، کیا ٹینٹس میں ان کا کھانا پینا، دوائیں، ان کے اوڑھنے کی بستر؟ دیکھیے میں تو اپنی جو دے سکتا ہوں کہ میرے پاس تو چونکہ ڈیلی بنیاد پر اپڈیٹ آ رہا ہے، چاہے وہ لوگوں کو جو ہے کہ ہم موبائل ہیلتھ یونٹ کے ذریعے سے ہم ان کو گزار رہے ہیں، چاہے ہم ان کو ہاٹ میل دے رہے ہیں، اور چاہے حتیٰ کہ ان کے جانوروں کو یعنی ہمارے ویٹرنری جو ہے کہ وہ کیمپس جو ہے کہ وہ بھی موجود ہے کہ جہاں سائلیج یعنی تازہ چارہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ادویات جو جانوروں کے لیے، تو ظاہر ہے یہ تو میرے پاس تو میرے الخدمت کی اپنی رپورٹ موجود ہے، اور الحمدللہ ڈیلی ہمارا کاؤنٹ جو ہے کہ اس میں ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس طرح ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں مختلف لوگ اور کمیونٹی کے لوگ آ کر بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ پر امداد یعنی نہیں پہنچ پا رہی، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یا کچھ اور جو ہے کہ مہربان لوگ پہنچ رہے ہیں، اور بہت سارے ہمارے گمنام ہیروز ہیں کہ جو اس میں مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ تو فیلڈ پہ رہے ہیں، آپ نے ان جگہوں کا وزٹ بھی کیا ہے،
کتنی بڑے پیمانے پر یہ تباہی ہوئی ہے اور اس کے جو ہے وہ دور رس نتائج کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہ جو ایک پیش بندی ہوتی ہے، یعنی ٹھیک ہے کچھ جو آسمانی آفات جو ہیں اس کا اپنا ایک میگنیچیوڈ ہوتا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس سے پہلے ایک یعنی دریا جو ہے کہ اس میں سیلابی ریلا آتا تھا ماضی کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ جس کے لیے ہمارے پاس یعنی گنجائش ہوتی تھی کہ ہم اپنے سارے دیگر ریسورسز کو بھی جو ہے ہم کسی ایک جگہ پر پول کر رہے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ ضرور ہوا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہ یعنی کلاؤڈ بسٹ اپنی جگہ پر ہے، اربن فلڈنگ علیحدہ ہو رہی ہے، فلیش فلڈنگ علیحدہ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ ہمارے یہ 3 دریا خاص طور پر جو ہے کہ راوی، ستلج اور چناب، اور پھر 5ویں چیز اس کے ساتھ جو ہے وہ آبی جارحیت بھی ہے کہ بالکل 11th آور میں جو ہے کہ آپ کا ہمسایہ آپ کو مطلع کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بہرحال یہ بھی وہ چیز ہے کہ جس نے ہماری جسے کوششوں کو جو ہے کہ مربوط نہیں ہونے دیا، یعنی بکھیر دیا، کہ دیکھیں اس وقت بھی گجرات میں آج بھی جو ہے پانی کھڑا ہوا ہے، آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو ہے لاہور کی بستیاں جو ہے کہ اس وقت بھی جو ہے کہ ابھی واپس نہیں جا سکے، ذرا پانی چونکہ آ رہا ہے۔ ستلج جو ہے ہم سمجھتے تھے کہ ریلا آگے چلا جائے گا، لیکن یہ تیسرا ریلا ہے کہ جو اس وقت جو ہے کہ ہمارے جو ہے کہ بارڈر سے داخل ہو رہا ہے اور وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک پرابلم یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہماری اپنی جسے کہتے ہیں پریپیئرڈنیس کا بھی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ 2010 میں سیلاب آیا، اس کے بعد 2022 کے اندر آیا، اور آپ دیکھیں اب 2025 میں آ گیا ہے۔ تو ہم نے این ڈی میں بنا لیا، پی ڈی میں بنا لیا، لیکن مقامی سطح کے اوپر کہاں ہیں ہمارے ادارے، کہاں ہے اس لیے کہ جب تک آپ کی لوکل گورنمنٹس اور آپ کے مقامی سطح پر نہیں ہوں گے ادارے، تو آپ کتنا اپنے صوبائی ہیڈ کوارٹر سے کتنا پہنچ سکیں گے آپ؟ یہ المیہ ہے کہ جو ہمارے یعنی حکومتی اور ریاستی اداروں کے کرنے کا ہے کہ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، اور ظاہر ہے زمانہ امن کے اندر ہی جنگ کی تیاری کی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جب جنگ چھڑ جائے تو آپ جو ہے کہ اپنی توپیں اور اپنی بندوقیں فوری طور پر ریسکیو کرنا ہے نا، خالی اس تو کام آپ کا جو فردر آپ نے پلاننگ کرنی ہے اور آپ نے ان کی جو بھی حفاظتی اقدامات کر رہے ہیں، پریکاشنری میجرز لینے ہیں، وہ تو آپ نے اسی وقت لینے ہیں۔ اچھا، اس کے اور پھر کلائمیٹ چینج جو فنومینا ہے وہ بھی ہمیں اور آپ کو پتہ ہے۔ اب ذرا یہ بتائے گا کہ لوگ ایک تو ظاہر ہے قسمہ پرسی کی حالت میں نقل مکانی کر رہے ہیں، کچھ درختوں پہ ابھی بھی ہیں جو ہمیں خبریں یہاں سے مل رہی ہیں، جو ان کا مویشی ہے وہ ان کا کل سرمایہ حیات بھی ہوتا ہے، اس کو بھی اسی طرح ریسکیو کیا جا رہا ہے اور اس کو چارہ میسر ہے؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ان علاقوں کے اندر، اور سچی بات تو یہ جنوبی پنجاب جو ہے کہ زیادہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ خود بہاول نگر ہمارا جو ہے یہ ہماری بہت بڑی فوڈ باسکٹ ہے جو اس وقت ستلج کا سب سے بڑے سیلابی ریلے کا سامنا کر رہا ہے۔ اس وقت جو ہے یعنی آپ کو تو معلوم ہوگا کہ روایتی طور پر جب ہمارے گاؤں میں جانور مر جاتا تھا تو لوگ اس کو تعزیت کرتے تھے، اس لیے کہ ہماری اکانومی کا انحصار اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس وقت صورتحال یہی ہے، سچی بات ہے کہ اس لیے ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں، یعنی گنڈا سنگھ والا کہ جہاں سے یہ ہمارا سب سے پہلے دریا ستلج داخل ہوتا ہے، ہمارے یہاں پہلی جو ہے کہ ہمارا ریلیف کیمپ ہے کہ جہاں انسانوں کو تو ہاٹ میل دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باقاعدہ میں پچھلے ہفتے وہاں گیا اور ہم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے کہ تازہ چارہ فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ابھی ہم نے دریائے چناب کے کنارے مظفر گڑھ میں لنگر سرائے میں جو بستی بنائی ہے جو 100 سے زائد خیموں پر اور 300 سے زائد مرد و خواتین پر مشتمل ہے، وہاں ہم نے جانوروں کا علیحدہ شیڈ بنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں جو ہے کہ وہ نہ صرف جو ہے، اور وہاں ویٹرنری ہم نے جو کہ یونٹ بنایا ہے کہ جہاں ان کو جو ہے کہ وہ دی جا رہی ہے۔ الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسی وائرل ڈیزیز تو نہیں ہے جانوروں کے حوالے سے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ چونکہ چارہ نہ ملنے کی وجہ سے ٹھیک ہے، مجھے کوئی بتائیں کہ ابھی عوام سے اگر ہم اپیل کریں تو وہ کیا چیز ہے جو فوری طور پر عوام احتیاط کر سکتے ہیں اور سیلاب زدگان تک بھجوا سکتے ہیں؟ دیکھیے اس وقت یعنی بدقسمت یہ ہے کہ ابھی تک ہم ریسکیو کے فیز سے نہیں نکل پا رہے ہیں۔ عام طور پہ ریسکیو کے بعد ریلیف ہوتا ہے اور ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتا ہے۔ اس وقت میری تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ بھئی یہ اس وقت جو ہے کہ لوگوں کو کھانا، یعنی جہاں قریب ترین ان کو ہمیں یعنی پہلی ضرورت تو کھانا ہے، صاف پانی بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ پانی کے یعنی پینے کے قابل نہیں ہے کہ جو سیلابی پانی ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جانوروں والا معاملہ ہے۔ یہ 3 کام تو ہمارے فوری طور پر کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سید وقاص جعفری صاحب جو کہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سیکٹر خدمت فاؤنڈیشن۔ ان کا اپنا جو ریلیف پر جاری ہے وہ اس حوالے سے بتا رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو اپیل کی ہے ایک تو پینے کا صاف پانی، گرم کھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو جانور ہیں ان کا چارہ، یہ وہ فوری ضرورت ہے جو اس سے ریلیف کے لیے نہیں بلکہ ریسکیو جو ہو رہا ہے اس کے لیے ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب ریلیف ورک شروع ہوگا تو پھر جس طرح سے ہم نے دواؤں کا ذکر کیا، خوراک کا ذکر کیا، کپڑوں کا ذکر کیا،
اوڑھنے والے بستر کا ذکر کیا، اس کی فوری ضرورت ہوگی۔ پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت، اللہ حافظ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔